अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है जज़ाए सज़ा। तो चले शुरू करते हैं। शाहिदा ने चंद लम्हात तक आंखें बंद करके गुजरे हुए वाक़यात को जहन में जमा करने की कोशिश की, फिर ठहरे हुए लहजे में बताने लगी। उस रोज़ मैं घर में अम्मी का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी ने 7 बजे तक वापस आने का कहा था, लेकिन जब 8 बजे तक भी वो वापस नहीं आई तो मुझे परेशानी होने लगी। 9 बजे अंकल आ गए। अंकल ने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही अम्मी के बारे में कोई सवाल किया। यह सीधा अपने कमरे में चले गए। मैंने किचन का काम ख़त्म किया और लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगी। हर गुज़रते लम्हे के साथ मेरी तशवीश बढ़ती चली गई कि अम्मी अब तक वापस क्यों नहीं आई। कुछ 10:30 बजे अंकल ने मुझे आवाज़ दी, शाहिदा बेटी ज़रा मेरे पास आना। अंकल का कमरा टीवी लाउंज के साथ ही है। मैं यही समझी कि अंकल मुझसे खाने के लिए कहेंगे। हम लोग रात का खाना 10 बजे तक खाते हैं। मैं लाउंज से उठी और उनके कमरे में चली गई। 1 मिनट, शाहिदा बीबी तुम्हारा बयान है कि मुलजिम की तुम पर नीयत ख़राब हो चुकी थी और ये उठते बैठते तुम्हें हवस भरी निगाह से देखा करता था। फिर तुम उसके कमरे में चली गई, जबकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि उस वक्त सलमा भी घर में मौजूद नहीं थी। ये ठीक है कि अम्मी की गैर मौजूदगी के बायस मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कई बार सोचा था कि उठकर पड़ोस में चली जाऊं, लेकिन फिर इस ख्याल से मैं अपने इरादे पर अमल करने से बाज आ गई कि अंकल ने पहले ही हमें काफ़ी बुरा समझ रखा है। अम्मी पहले ही घर में मौजूद नहीं थी। मैं भी पड़ोस में चली जाती तो हमारे खिलाफ केस और भी मजबूत हो जाता कि हमारा तो घर के अंदर दिल ही नहीं लगता। फिर अंकल ने इतने प्यार से मुझे शाहिदा बेटी कहकर मुखातिब किया था कि चंद लम्हात के लिए मेरे जहन से सारे अंदेशे और खौफ जाता रहा। मैं बेधड़क उनके कमरे में चली गई और पूछा, खाना ले आऊं? खाना नहीं, मुझे इस वक्त बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस हो रही है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर 1 कप चाय? ठीक है, मैं चाय ला देती हूँ। मैंने अपनी बात मुकम्मल की और कमरे से निकल गई। थोड़ी देर के बाद मैंने चाय बनाकर उनके कमरे में रख दी। लगभग 11 बजे उन्होंने मुझे दोबारा आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। मैं समझी चाय के बर्तन उठाने के लिए कह रहे होंगे। मैं कमरे में पहुंची तो उन्होंने चाय के बर्तन वाली ट्रे मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, शाहिदा बेटी ये ट्रे किचन में रख कर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे चंद ज़रूरी बातें करनी है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वो बदस्तूर मोहब्बत भरे अंदाज में बोले, घबराओ नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने उस रात तुमसे और सलमा से जो कुछ भी कहा वो ठीक नहीं था। तुम दोनों किरदार की बिल्कुल साफ हो। मैं तुम लोगों से अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारी माँ आ जाए तो तुम दोनों को अपने सामने बिठा कर बात करूँ। वो तो पता नहीं कहाँ चली गई है। अंकल के मुशफ़्फ़िक़ और मेहरबान रवैये की वजह से मेरा सारा डर जाता रहा। मैंने उन्हें अम्मी के बारे में मज़ीद बताया। अम्मी मंसूर कॉलोनी गई हैं, खाला के घर। कह रही थी ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक वापस आ जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। नहीं आई तो आ जाएगी वो भी। अंकल ने बेपरवाही से कहा, तुम किचन में बर्तन रख कर आओ, फिर हम बातें करते हैं। मैं चाय के बर्तनों वाली ट्रे किचन में रख कर आई तो वहाँ का मंजर ही बदल गया। मैं जैसे ही अंकल के कमरे में दाखिल हुई वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मुझे हैरत का झटका लगा कि ये कहाँ चले गए। फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती मुझे एक ज़ोर का धक्का लगा और मैं जाकर अंकल के बेड पर गिरी। मैंने मुड़कर देखा तो ये शैतान दरवाजे को लॉक कर रहा था। फिर इस मरदूद ने मुझे बेबस कर दिया। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती। काश इस वाक़े से पहले मुझे मौत आ गई होती। शाहिदा बीबी, तुम कोई सेल से चलने वाली गुड़िया नहीं थी जो मुलजिम का धक्का लगने के बाद ऑफ हो गई थी। तुमने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए तगोदो तो की होगी, या नहीं? मैंने खुद को और अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे थे, लेकिन इस शैतान ने मेरी कोई पेश नहीं चलने दी। इसके अंदर जैसे किसी वहशी गैंडे की ताकत भर गई थी। इसकी एक एक हरकत से हवस टपकती थी। मैंने इसके शर से महफूज रहने के लिए नाखनों से इसके चेहरे और गर्दन को भी नोचा। आप मेरे नोचने के निशानात इसके चेहरे और गर्दन पर देख सकते हैं।
وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، اس کے ناخنوں نے واقعی ریحان کی گردن اور چہرے کو گھائل کر دیا تھا۔ ان زخموں کے نشانات کھرنڈ کی شکل میں اب بھی نظر آ رہے تھے۔ شاہدہ اپنے اشک بار بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولی، اپنے بچاؤ کی کوشش میں میرا لباس تار تار ہوتا چلا گیا۔ اس رات میری ہر کوشش ناکام رہی۔ میرے چیخنے چلانے کی آوازیں بند کمرے سے باہر نہ جا سکی اور یہ ہوس پرست مجھے برباد کرتا چلا گیا۔ جب امی کمرے کے اندر داخل ہوئیں تو میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس شیطان کی اولاد نے مجھے تباہ کر ڈالا تھا۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کاش میں اپنی تباہی اور بربادی کی داستان سنانے کے لیے آج زندہ نہ ہوتی۔ اس ذلت کی زندگی سے تو موت اچھی تھی۔ پھر وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ عدالت کے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حاضرین عدالت کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ جج بھی شاہدہ کے بیان سے متاثر نظر آتا تھا۔ میں اس کیفیت کو زیادہ دیر برقرار رکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ شاہدہ بی بی، میری گونجدار آواز نے عدالت کے کمرے میں چھائے ہوئے سکوت کا سینہ چیر ڈالا۔ ٹریجڈی سین ختم ہو چکا۔ تم نے اپنی لائنیں بول دی ہیں، اب اداکاری روک دو۔ کیمرہ رک چکا ہے۔ کیا تم نے کٹ کی آواز نہیں سنی؟ کیا مطلب؟ شاہدہ کے بجائے وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں مجھ سے پوچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مظلوم شاہدہ اب تک اداکاری کر رہی تھی؟ اس کے ساتھ کوئی جبر، کوئی زیادتی نہیں ہوئی؟ جی ہاں، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہی حقیقت ہے۔ آپ مظلوم کی بےعزتی کر رہے ہیں۔ جس شخص کو اپنی عزت کا خود خیال نہ ہو، معاشرہ اسے عزت نہیں دیتا۔ اگر مظلوم عزت دار لڑکی ہوتی تو درجنوں افراد کے سامنے اتنا بڑا سٹیج ڈرامہ نہ رچاتی۔ اس کی مگرمچھ کے آنسو افسانوی تصویر میں حقیقت کے رنگ نہیں بھر سکے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے خاصی بدتمیزی اور غصے سے پوچھا۔ بیگ صاحب، جج نے مداخلت کی، آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں۔ آف کورس یور آنر۔ جناب عالی، مظلوم شاہدہ نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ وقوع سے چند روز پہلے ملزم اور ان ماں بیٹی کے درمیان ایک رات شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا، جس میں ملزم نے واضح طور پر 2 آپشنز استعمال کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ملزم کو ان ماں بیٹی کے کردار پر بڑا مضبوط شک تھا اور اس نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے طور طریقے درست نہ کیے تو وہ یا تو انہیں گھر میں تالا بند کر کے اپنے کام کاج کے لیے نکلے گا، یا پھر وہ انہیں اپنی زندگی اور اپنے گھر ہی سے نکال باہر کرے گا، اور اس نے سیکنڈ آپشن استعمال کرنے پر زیادہ زور دیا تھا، یعنی اگر یہ ماں بیٹی اپنی غیر نصابی حرکتوں سے باز نہ آئی تو وہ انہیں سیدھا سیدھا اپنے گھر سے چلتا کر دے گا۔ ان حالات کی روشنی میں مظلوم شاہدہ کے بیان کا آخری حصہ کوئی اور ہی بھونڈی اور غیر منطقی کہانی سناتا ہے۔ ریحان کے خانگی حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ جب وقوع کی رات وہ لگ بھگ 9 بجے گھر پہنچا اور اس نے اپنی مبینہ بدکردار بیوی کو گھر میں موجود نہ پایا تو اسے مظلوم شاہدہ سے سلمیٰ کے بارے میں سوال کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، کیوں گئی ہے اور کب تک واپس آئے گی۔ لیکن مظلوم شاہدہ کے بیان کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، جو کہ ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ نمبر 2، ہم چند سیکنڈ کے لیے مظلوم شاہدہ کے بیان کو درست مان لیتے ہیں کہ جب مظلوم نے ملزم کے کمرے میں جا کر اسے خود بتایا کہ اس کی امی منظور کالونی اپنی بہن فریدہ سے ملنے گئی ہے اور اس نے 7-8 بجے تک واپس آنے کو کہا تھا، لیکن جب رات کے 11 بجے تک بھی سلمیٰ کی واپسی نہیں ہوئی تو ملزم کو اصولاً آنکھ بھگولا ہو جانا چاہیے تھا کہ سلمیٰ اسے فوری طور پر اپنی سالی فریدہ کے گھر فون کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی کہ سلمیٰ اب تک واپس کیوں نہیں آئی، لیکن مظلوم شاہدہ کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری معلومات کے مطابق دونوں گھروں میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے، اور سب سے اہم نکتہ، ملزم وقوع کی رات 9 بجے اپنے گھر آ گیا تھا۔ بیوی کو گھر میں نہ پا کر یقیناً اس کا دماغ گرم ہو گیا ہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ اس نے شاہدہ سے اس کی امی کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کی ہو۔ ان دنوں ملزم کے گھر میں جس نوعیت کے حالات چل رہے تھے، اس میں اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملزم نے
شاہدہ کو بڑی محبت اور دلار سے شاہدہ بیٹی کہہ کر مخاطب کیا، اس سے چائے کی فرمائش کی اور بڑی ندامت کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ان تمام امور کو بھی چند لمحات کے لیے اگر درست مان لیا جائے تو پھر بھی ایک بات کسی طرح ہضم نہیں ہوتی۔ جناب علی کوئی انسان کتنا شریف ہے یا کتنا بدمعاش، یہ اس انسان کا ذاتی فعل شمار ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ہم انسان کی بنیادی فطرت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر ملزم ریحان کو اپنی بیوی اور سوتیلی بیٹی کے کردار پر بھروسہ نہیں تھا اور وہ ان ماں بیٹی کو رائے راست پر دیکھنے کا خواہاں تھا، تو پھر فطرت کے اصول کے مطابق وہ خود کسی ایسے فعل کا مرتکب نہیں ہو سکتا جو اس کے کردار کو داغدار کرنے کا ذریعہ ہو، ایسے موقع پر کہ کسی بھی لمحے اس کی بیوی وہاں پہنچنے والی ہو۔ کسی بھی طرح یہ ممکن نہیں دکھائی دیتا کہ وہ ایسی کوئی بھی حرکت کرتا۔ جناب علی میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مجرمانہ کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ عدالت سے ایک ناکردہ جرم کی سزا پا کر جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے چلا جائے، اور اس دوران میں یہ ماں بیٹی اس کے کاروبار، دولت اور جائیداد پر قابض ہو کر اپنی مرضی کے گل چھڑے اڑانے والی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے۔ ملزم ان کے راستے کا کانٹا تھا، یہ کانٹا ہٹتی یہ دونوں شاہراہ آوارگی پر سرپٹ دوڑتی چلی جاتی۔ تو آپ کے خیال میں ملزم اپنی بیوی اور سوتیلی بیٹی کی مشترکہ سازش کا شکار ہوا ہے؟ در حقیقت وہ بے گناہ ہے، اس سارے بکھیڑے میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ یس یور آنر، آبرو ریزی کا یہ کیس کسی سکرپٹ ڈرامے سے زیادہ حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے موقف کو عدالت کے سامنے سچ ثابت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ روز ملزم کی بڑی بہن مسز سفیان یعنی عطیہ بیگم مجھ سے ملنے میرے آفس آئیں۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، کل والی پیشی پر تو آپ نے اس حرافہ شاہدہ کی ایک نہیں چلنے دی۔ سچ پوچھیں تو مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، میں نے منی خیز انداز میں کہا۔ میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ آپ میری کارکردگی سے خوش ہیں، خوش بھی اور پر امید بھی۔ بیگ صاحب، آپ نے قادر کے حوالے سے تصویر اور شناخت کا کیا چکر چلا دیا ہے؟ کوئی چکر نہیں، میں دراصل ایک چھوٹا سا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا تجربہ؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو قادر کے حوالے سے جو کام کرنے کا کہا تھا وہ ہو گیا؟ وہ کام ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے پتہ چلا لیا ہے کہ قادر آج کل کہاں ہے۔ ویری گڈ۔ اس نے ہینڈ بیگ میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے مذکورہ کاغذ کھول کر دیکھا، اس میں قادر کا موجودہ ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو اپنی میز کی دراز میں ڈالا اور مسز سفیان سے مخاطب ہوا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس امر کا اظہار کیا تھا کہ عین ممکن ہے قادر کوئی نیک اور صلح جو شخص ہو اور اس نے سلمیٰ اور شاہدہ کے کردار کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی سے الگ کیا۔ یہ ناممکن تو نہیں؟ سلمیٰ کا بیان قادر کے خلاف ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے، ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں اور میری اس سوچ کی تصدیق بھی کر رہی ہیں، تو پھر قادر سے میری ملاقات ہمارے کیس کے سلسلے میں بڑی سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ اگر قادر عدالت میں آ کر سلمیٰ اور شاہدہ کے کردار کے حوالے سے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ریحان کی بے گناہی ثابت کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات؟ وہ تصویر شناخت والا معاملہ۔ وہ میں نے محض شاہدہ، سلمیٰ اور وکیل استغاثہ کو چکر دینے اور الجھانے کے لیے ایک چال چلی ہے۔ یہ لوگ تصویر اور شناخت کے حوالے سے مختلف انداز میں کیا سارائیاں کرنے میں پھنسے رہیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ پیشی پر قادر کو صفائی کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر کے ان پر ایٹم بم گرا دوں گا۔
آپ کا آئیڈیا بہت دھانسو اور جاندار ہے۔ اگر قادر والا معاملہ آپ کی امید کے مطابق ہوا تو امید پر دنیا قائم ہے مسز سفیان۔ میں کسی بھی حال میں امید کے دامن پر اپنی گرفت کمزور نہیں پڑنے دیتا۔ میں خدا کی رحمت، اپنی محنت اور امید کی کرن کے سہارے زندہ ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ بے ساختہ بولی۔ ہمارے درمیان مزید 15 منٹ تک ریحان، سلمیٰ اور شائدہ کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی۔ پھر وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ آئندہ روز میں نے مسز سفیان کے فراہم کردہ ایڈریس پر جا کر اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجھ پر حیرت اور دلچسپی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکل آیا۔ میں جو کچھ سوچ کر گیا تھا اس سے انتہائی مختلف صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ نئی سچویشن کا تقاضا یہی تھا کہ میں سر دست قادر سے ملاقات نہ کروں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک نیا اچھوتا آئیڈیا آ گیا تھا۔ اگر میں احتیاط سے کام لیتا تو وہ بندہ اس کیس کے لیے ہماری توقع سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ کیسے؟ فی الحال میں آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سلمیٰ، شائدہ، وکیل استغاثہ، جج اور حاضرین عدالت کے ساتھ آپ بھی اگلی پیشی کا انتظار کریں۔ چلتے چلتے صرف اتنا جان لیں کہ میں نے اپنے مخصوص ذرائع استعمال کر کے قادر کی ایک تصویر حاصل کر لی تھی۔ یہ 5x7 انچ کی ایک واضح تصویر تھی جو شناخت کے مقاصد کے لیے بہت عمدہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اب میں بے حد مطمئن اور پرسکون تھا۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ یکے بعد دیگرے عدالت میں پیش کیے گئے۔ یہ دونوں افراد ملزم ریحان کے محلے دار تھے جو وقوع کی رات سلمیٰ کی چیخو پکار پر اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ دونوں نے جو بیان دیا وہ شائدہ کی حمایت اور میرے موکل کے خلاف جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے شائدہ کی جو حالت دیکھی تھی، بلکہ سلمیٰ نے انہیں جو کچھ دکھایا اور بتایا تھا وہ اسی کی روشنی میں گواہی دینے آئے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں افراد نے استغاثہ کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا تیر مارے ہوں گے۔ میں نے ان دونوں کے بیانات میں کوئی خاص بات محسوس نہیں کی، لہٰذا ان کا ذکر گول کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس سے قبل کہ وکیل استغاثہ کسی اور گواہ کو شہادت کے لیے کٹہرے تک لانے کی زحمت کرتا، میں جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب عالی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جج نے فوراً مجھے اجازت دے دی۔ کسی بھی کیس کے تفتیشی افسر کو ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا ہوتا ہے۔ مذکورہ تفتیشی افسر جج کے حکم سے وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ڈھیلا ڈھالا، موٹا تازہ اور سست الوجود سب انسپکٹر تھا جس کا نام خیر دین تھا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچا تو انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، خیر دین صاحب، کیا آپ نے وقوع کے فوراً بعد جبر و ظلم کا شکار ہونے والی شائدہ بی بی کا مخصوص نوعیت کا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مظلوم شائدہ موقع پر موجود تھی۔ اس کی حالت ظلم و جبر کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی تباہی و بربادی کو نوٹ کرنے والے 3 گواہ یعنی سلمیٰ سمیت 3 گواہ ہمیں میسر آ گئے تھے۔ پھر مظلوم شائدہ بی بی از خود چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ملزم ریحان یعنی اس کے سوتیلے باپ نے اسے بری طرح برباد کر ڈالا ہے۔ میں نے شائدہ بی بی کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ چیخ چیخ کر اپنی بربادی کا اعلان کر رہی تھی یا سرگوشیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنے غم سے آگاہ کر رہی تھی؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پولیس کو ہر حال میں قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے جو کہ نہیں کیے گئے۔ پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب عالی، مظلوم شائدہ بی بی کا مخصوص میڈیکل چیک اپ بہت ضروری تھا تاکہ اس کے دعوے اور ملزم کے جرم کی تصدیق کی جا سکتی، لیکن پولیس نے اس چیک اپ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ یہ فرائض سے غفلت، پیشہ ورانہ کوتاہی اور استغاثہ کے ایک بھیانک سقم کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہاں یہ موقف اختیار کروں گا کہ یہ پولیس اور استغاثہ کی ملی بھگت کا شاخسانہ ہے۔
اگر مذکورہ چیک اپ کروا لیا جاتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ اس کوشش کے نتیجے میں میرا موکل بے گناہ ثابت ہو جاتا، لیکن استغاثہ کی بدنیتی کہ وہ ملزم کو ایک ناکردہ جرم میں لمبے عرصے کے لیے جیل بھجوانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ That's all, Your Honor۔ جج تھوڑی دیر تک گردن جھکائے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر مختلف انداز میں قلم چلاتا رہا، پھر وکیل استغاثہ کو عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے کہا۔ وکیل استغاثہ نے اس کیس میں استغاثہ کی سب سے اہم گواہ اور ملزم کی بیوی سلمیٰ کو شہادت کے لیے بلانے کا اعلان کیا تو میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے درخواست کی، جناب عالی، میں سلمیٰ کی گواہی سے پہلے اس کیس کی مظلوم شاہدہ سے ایک ضروری سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔ اجازت ہے۔ آپ کو شاہدہ بی بی سے جو بھی پوچھنا ہے اس میں زیادہ وقت صرف نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ایک سوال، یور آنر، اور اس سوال کا تعلق شناخت کے معاملے سے۔ وہ میں نے پچھلی پیشی پر کسی تصویر کا ذکر کیا تھا، وہ تصویر میں نے حاصل کر لی ہے۔ یہ سوال اسی تصویر سے متعلق ہے۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر تشویش دوڑ گئی، شاہدہ بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگی، جج بھی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے بھورے رنگ کا ایک لفافہ نکالا، قادر کی تصویر کو میں نے اسی لفافے میں رکھا ہوا تھا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد شاہدہ بی بی والے کٹہرے کے پاس پہنچا۔ شاہدہ بی بی، آپ نے گزشتہ پیشی پر مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ میں چونکہ چند لمحے پہلے فوٹو کا ذکر کر چکا تھا اور وہ اس پر چونکی بھی تھی، لہٰذا بڑے اطمینان سے بولی، جی ہاں مجھے یاد ہے، آپ مجھے میرے باپ قادر کی تصویر دکھانا چاہتے ہیں اور مجھ سے شناخت کروانا چاہتے کہ میں تصویر دیکھ کر اپنے باپ کو پہچان سکتی ہوں یا نہیں۔ ویری گڈ، تمہاری یادداشت قابل تحسین ہے۔ پھر آئندہ چند سیکنڈ میں نے بھورا لفافہ کھول کر اس کے اندر سے قادر کی تصویر نکالی اور شاہدہ بی بی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، لو، اس فوٹو کو اچھی طرح دیکھ کر شناخت کرو۔ مذکورہ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں اور چہرے پر شناسائی کے تاثرات نمودار ہوئے اور اگلی لمحے بولی، میں نے پہچان لیا، یہ میرے باپ قادر کی تصویر ہے، 101% قادر کی تصویر۔ That's all, Your Honor۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں کہا، اس قسم کی شناخت سے آپ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور شاہدہ بی بی کے ہاتھ سے قادر کی تصویر لے کر جج کی طرف مڑ گیا۔ پھر میں نے وہ تصویر جج کی سمت بڑھائی اور کہا، جناب عالی، آج کی کارروائی کے اختتام تک یہ تصویر معزز عدالت کے پاس امانت کے طور پر محفوظ رہے گی۔ جج نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی، چند لمحات تک وہ مذکورہ تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کے نیچے دبا دیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آپ شاہدہ سے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، یور آنر۔ جج نے وکیل استغاثہ سے کہا، آپ اب گواہ کو پیش کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد استغاثہ کی سب سے اہم گواہ سلمیٰ وٹنس باکس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔